बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। माह रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में और रहमतों भरी घड़ियों में आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। MUL TV का खुसूसी प्रोग्राम जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जिसका इनेकाद किया गया है। नाज़रीन, MUL TV की हमेशा से ये काविश रही है और MUL TV हमेशा से एक ऐसा किरदार अदा करता है कि हर अहम मौका पर अपने नाज़रीन को, अपने सामीन को अपने साथ जोड़ता है। आज उसी सिलसिले की पहली कड़ी है और हम उसी सिलसिले में आज मौजूद हैं। माह रमज़ानुल मुबारक रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, और अगर मैं कहूँ कि ये नेकियों की बहार है तो यकीन जानिए ये गलत नहीं होगा। वो भी इसलिए भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में अपने रहमतों के, बरकतों के, फ़ज़ल व इनायात के तमाम दरीचे वाह करता है और मोमिनीन के लिए मौका होता है कि वो अपने रब को मनाएं, अपने रब को पाने की कोशिश करें। और इस महीने में अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें जिस कदर मोमिनीन के लिए कुशादा होती हैं, शायद किसी और मौका पर ऐसा नहीं होता। रमज़ानुल मुबारक 30 दिनों का मेहमान होता है और हमें चाहिए कि ये महीना जब आए तो हम इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाएं, इस महीने की मेहमान नवाजी भी करें और इस महीने से वो तमाम लवाज़मात इकट्ठे करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें एक बंदा मोमिन के लिए रखे हैं। आज उसी सिलसिले में हम मौजूद हैं। रमज़ान और नात का क्या ताल्लुक़ है? देखिए, जब रमज़ान करीम आता है तो हमें ये भी समझना चाहिए कि ये तमाम इनायात, ये तमाम बरकतें, ये तमाम रहमतें जिस शख्सियत के तुफ़ैल हमें नसीब हुई हैं वो बिलाशुबा हमारे नबी मुकर्रम, हमारे महबूब, रब्बुल इज़्ज़त के भी महबूब, हमारे भी महबूब हुज़ूर ताजारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। आपके सदक़े ये तमाम बरकतें उम्मत मुस्लिमा को नसीब हुई और तमाम उम्मतों को जो बरकतें नसीब हो रही हैं वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात का सदका है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अपना टूटा हुआ रिश्ता भी इसमें जोड़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से टूटा हुआ रिश्ता भी जोड़ें और वो तमाम रिश्ते जो अल्लाह से, उसके महबूब बंदों से टूट चुके हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ अर्ज़ वतन के बहुत मुक़्तदर सनाख़ान, बहुत उम्दगी से पढ़ने वाले नौजवान सनाख़ानों में बड़े वक़ार के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ नात की सफ़ में लम्हा ब लम्हा, दिन ब दिन अपना नाम बनाने वाले जनाब हसन अब्दुल्ला कादरी आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हसन अब्दुल्ला कादरी का खैर मक़दम करता हूँ, तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, नात इन्होंने कहाँ शुरू की, कब शुरू की? हकीकत तो यही है कि हम जब से पैदा हुए, मुझे वाजिद अमीर का वो मिसरा भी याद आ रहा है कि रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नाम नबी ठीक से आता भी न था। तो नात से, हुजूर के नाम से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ जो है वो बचपन से है और ये ख़याल है कि ये बचपन से 55 तक और फिर बहुत आगे तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा और हम हमेशा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़िक्र में शामिल रहेंगे, हुजूर का ज़िक्र करते रहेंगे। हस्सानुल मुस्तफ़ा का एक कलाम देखिए और फिर हम हसन अब्दुल्ला भाई की तरफ बढ़ते हैं। आहंगे जहाँ हुस्न तरहदार में गुम है, आहंगे जहाँ हुस्न तरहदार में गुम है, कौनैन की अज़मत तेरी दस्तार में गुम है, कौनैन की अज़मत तेरी दस्तार में गुम है, उस सल्तनत इल्म के आसार में गुम है, उस सल्तनत इल्म के आसार में गुम है, दुनिया तो अभी हैदर कर्रार में गुम है, दुनिया तो अभी हैदर कर्रार में गुम है अर्श तेरी कामत ज़ेबाई का मज़हर, है अर्श तेरी कामत ज़ेबाई का मज़हर, जन्नत तेरे कदमों के चमनज़ार में गुम है, जन्नत तेरे कदमों के चमनज़ार में गुम है, हर दिन है तेरी राह के ज़र्रों का मुजावर, हर दिन है तेरी राह के ज़र्रों का मुजावर, हर रात तेरे गेसुए खुमदार में गुम है खुल्क तेरे खुल्क पे अंगुश्त बदनदां, है खुल्क तेरे खुल्क पे अंगुश्त बदनदां, और हुस्न तेरे हुस्न के मेयार में गुम है, दुनिया से कहो और किसी वक्त पे आए, हस्सान अभी मिदहत सरकार में गुम है, हस्सान अभी मिदहत सरकार में गुम है। तो आइए अब मिदहत सरकार में गुम होने का ये सिलसिला शुरू करते हैं। हसन अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बेहद मसरूफियात आपकी, आपने उसके बावजूद हमें वक्त दिया। ये बताइए कि नात का सफ़र कब से शुरू हुआ? ज़रा बचपन का है या 55 का है, ये सिलसिला ज़रा ख़ुद ही वाज़े कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन
وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کر کے عزت بخشی۔ سلامت ہے۔ میرا بچپن سے ہی نعت کے ساتھ تعلق بھی ہے، وابستگی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ماحول ہی چونکہ علمی ملا تو شروع سے ہی نعت سے ایک نسبت اور محبت لگن، اور تقریباً 2008 یا 2009 کی بات ہے، میں نے پہلی مرتبہ قبلہ استاد گرامی حضرت خالد حسنین خالد صاحب کی آڈیو سنی، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر واہ واہ سبحان اللہ۔ تو وہاں سے جو ہے وہ مزید شوق پیدا ہو گیا، مزید نعت کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک شوق اور ایک لگن پیدا ہوئی دل میں۔ یعنی نعت کی صف میں جو پہلا مشاہیر میں جو پہلا شخص تھا جس سے تعارف ہوا وہ خالد حسنین خالد تھے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا بچپن کا دور تھا جی تو اس میں فرحان علی قادری صاحب کراچی کے، ہر گھر میں ان کو سنا جاتا تھا، تو اس میں بھی بے شک ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تو آغاز میں انہی سے ہوا، ان کو سن کے محبت پیدا ہوئی نعت کی، گھر کا ماحول تھا، لیکن پھر جو ہے اصل نعت کا جو پتہ چلا وہ قبلہ استاد جی کی نعت سن کر سبحان اللہ شوق پیدا ہوا۔ تو خالد صاحب سے پھر کوئی شاگردی کا بھی ظاہر ہے آپ کا ایک تعلق رہا، وہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کیا اس کا روداد ہے یہ بھی بتائیے۔ بس وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ 2008-09 میں نے ان کی ایک ریکارڈنگ سن لی تھی، تو اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے ان کا شاگرد ہونا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک بڑے معروف نعت خوان ہیں سید ذبیح مسعود شاہ صاحب، وہ بھی میرے اساتذہ میں شامل ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن 2012 کی بات ہے یقیناً، تو میں نے ان کے سامنے نعت پڑھی تو انہوں نے میرے والد صاحب کو خود نمبر دیا کہ اس کو میرے پاس لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ابو جی نے مجھ سے بات کی کہ فلاں 12 ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے دی ہے تھا، تو خیر میں نے ابو سے کہا کہ نہیں، میں نے خالد صاحب کے پاس جانا۔ اللہ تو پھر وہ ایسا ہوا کہ اللہ نے سن لی، 2016 میں باقاعدہ ان کا شاگرد ہوا، ان کی اکیڈمی میں گیا اور انہی کے پاس پھر جو ہے وہ تربیت وہاں سے ہی۔ ٹھیک ہے۔ تو واہ کینٹ سے آپ کا تعلق ہے، تو واہ کینٹ میں تو بابائے نعت حسان العصر حضرت سید منظور الکونین اقدس علیہ رحمہ جیسی اتنی بڑی شخصیت، وقی شخصیت ہی موجود تھی، تو ان سے اکتساب فیض یا اس دور میں بچپن کے دور میں ان سے بھی آشنائی تھی آپ کی؟ بہت کم رہی۔ ہمارے دوستوں میں تھے شامل ایسے جو ان کے شاگرد تھے اور ان کے پاس باقاعدہ جایا کرتے تھے۔ میں ایک دن گیا تھا اور ان کو سبق سنایا تھا، حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام تھا، تو وہ ان کو میں نے سنایا تو انہوں نے پسند کیا، لیکن اس کے بعد وہ علیل ہو گئے۔ وہ ظاہر ہے، اور آپ کے دل میں حضرت خالد حسنین خالد کی محبت تھی، میں نے کہا جانا ہے تو وہیں جانا۔ بالکل ٹھیک۔ میں خالد صاحب بھی ان کے ہی بلا شبہ کرنے والے ہیں اور ان سے متاثر ہیں۔ بے شک۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب چکوال گیا نا اکیڈمی میں واکینٹ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، تو حالانکہ ان کی طرف سے شاہ جی کی طرف سے خود جو ہے وہ حکم تھا کہ میرے پاس اس کو لے کر آیا جائے، تو میں یہاں واکینٹ کو چھوڑ کر اتنی بڑی دھرتی کو چھوڑ کر بالکل ایسے ہی میں چکوال چلا گیا۔ تو چکوال میں خالد صاحب کو چونکہ سنا ہوا تھا، محفل میں ایک عوامی انداز بھی ہوتا تھا، ایک ان کا اپنا ہی ان کا پڑھنے کا انداز، اس میں بڑی انفرادیت تھی، انفرادیت تھی۔ تو میں نے وہاں کا ماحول دیکھا نا، خالد صاحب محفل میں اور طرح کا پڑھتے ہیں اور جو کلاسز لے رہے ہیں بچوں کو، نعت کلاس دے رہے ہیں، وہ وہی واکینٹ والا انداز، کلاسیکی روایت، اور اس کے بعد کلاس کے بعد سارے دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو مل کر جو پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی مجھے واکینٹ کا ہی رنگ نظر آیا، وہی جو خوشبو میں چھوڑ کر آیا تھا مجھے چکوال سے وہ دوبارہ جو ہے وہ کیا بات دیکھنی پڑی۔ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو بہرحال یہ حضرت سید منظور الکونین شاہ جی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اور جو ان کا مکتبہ فکر ہے نعت کے حوالے سے، اس کی خوشبو تو بلا شبہ عرض وطن میں اگر دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، طول و عرض تک پہنچی ہے اور یقیناً ان کا فیض جو ہے تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ آپ سے باتیں بھی ظاہر ہوتی رہیں گی، کیا آج سنائیں گے سب سے پہلے ہمیں، کس کا کلام اور کیا؟ جی اختر عثمان صاحب کا۔ سبحان اللہ، کیا اچھے شاعر۔
یہ اہتمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہتمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا. چراغ اس میں محمد لحد میں رکھا گیا. سبحان اللہ. چراغ اس میں محمد لحد میں رکھا گیا. شعر دیکھیے. سبحان اللہ. کچھ اور سہل ہوئی مجھ پر وہ منزلیں اگلی. کیا بات. کچھ اور سہل ہوئی مجھ پر وہ منزلیں اگلی. وظیفہ رخ آقا سند میں واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. وظیفہ رخ آقا وظیفہ رخ آقا سند میں رکھا گیا. سبحان اللہ. رکھا گیا. غلام شہ پہ سلام اور عدو شہ سے گریز. کیا بات. غلام شہ پہ سلام اور عدو شہ سے گریز. عجی عجب کرینہ ہے جو نیک و بد میں رکھا گیا. بھائی کیا کہنے ہیں. کیا اچھا انتخاب ہے. کرینہ ہے عجب کرینہ. واہ بھائی. جو نیک و بد میں رکھا گیا. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. حاصل کلام شعر. سبحان اللہ. ہوئی ہے ثبت غلامی پہ مہر خاتم پا. ہوئی ہے ثبت غلامی پہ مہر خاتم پا. با اہتمام صفے مستند میرا رکھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی. اہتمام صفے مستند میرا رکھا گیا. چراغ
اس سبحان اللہ میں محمد لحد میں رکھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عمدہ انتخاب ہے جناب حسن عبداللہ قادری کا. اور آپ نے لہجے کی مٹھاس تو دیکھ ہی لی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چکوال گئے تھے وہاں سے وہ چکوال کی مٹھاس بھی اپنے ساتھ لے آئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا, خالد حسنین خالد صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق تھا, تو کوئی یادگار واقعہ مجھے بتائیے اپنے استاذ گرامی کے ساتھ. اور تعلق میں ظاہر ہے محبت وارفتگی سب کچھ تھا, تو ان کا وصال بھی بہرحال جو ہوا تو اب تک کمی بھی محسوس ہوتی ہوگی. یقیناً بہت کمی محسوس ہوتی ہے. اللہ اللہ کوئی نہیں پر کر سکتا. اللہ وہ ایک جنت کی آواز تھی ہاں 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 جو واپس چلی گئی. ہاں. ان کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو قابل ذکر ہیں. ان میں سے جو مجھے ایک یاد پڑتا ہے اور میری زندگی کا ایک سب سے بڑا اور عظیم واقعہ تھا, اور میرے لیے بھی ایک سبق ہے, بلکہ تمام نعت خوانوں کے لیے ایک سبق ہے. قبلہ استاذ گرامی حضرت خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بہت بڑی شخصیت تھی بلا شبہ. اور وہ جتنی بڑی شخصیت تھی اور جتنے اعلیٰ نعت خوان تھے, وہ اتنے اچھے باپ صفت انسان بھی تھے. واہ. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کیونکہ اکیڈمی جو ہے وہ جولائی سے اگست تک ہوتی تھی, تو جو باورچی تھا اور کوک تھا جو کھانا بنانے والا تھا, جی اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی, تو وہ جو ہے وہ ایمرجنسی میں ان کو جانا پڑ گیا. ٹھیک. اب جو وہاں پر بچے حفاظ ہیں, زیر تعلیم ہیں, پڑھنے والے ہیں, ان کی تعداد لگ بھگ کوئی اس وقت 20 تھی, اور جو اکیڈمی میں گئے ہوئے تھے نعت سیکھنے کے لیے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی, تقریباً 20-22. اب 40-42 طلباء ہیں اور کھانا بنانے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عجب کیا امتحان کریں؟ ہے. ہاں جی, کیا کریں. تو قبلہ استاد گرامی کی یہ محبت تھی, شفقت تھی کہ انہوں نے ان سارے بچوں میں سے جو وہاں پر نعت سیکھنے آئے تھے, تو مجھے اور ڈیرہ اسمیل خان سے ہمارے دوست ہیں سید عظمت گیلانی, کیا بات ہے, ہمیں بلایا. تو پہلے شاہ جی سے کہتے ہیں کہ شاہ جی کوک نہیں ہے تو کھانا آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو عظمت شاہ جی کہنے لگے کہ استاد جی میں کھانا تو بنا لیتا ہوں, لیکن 6-7 بندوں کا, اب 40 بندوں کا میں کھانا کیسے بناؤں, مجھے تجربہ نہیں ہے. ٹھیک. تو استاد جی نے حالانکہ فرمایا سادات کا کام ہی بنا کر کھلانا ہے امت جی. کو. تو ٹھیک ہے. خیر استاد جی پھر مجھے فرمانے لگے پنجابی میں, اپنا ان کا ایک خاص انداز تھا, کہتے ہیں کہ اے مولوی دا پتر ہے, اے بنا کنسی. ٹھیک ہے. تو میں نے معذرت کی, مجھے تو بالکل نہیں آتا. ان کو تو 7 لوگوں کا آتا ہے, آپ کو تو ہاں, بالکل ہی نہیں مجھے آتا. بالکل نہیں آتا. تو پھر استاد جی گرامی مجھے فرمانے لگے کہ چلو اچھا میرے ساتھ چلو. ٹھیک ہے. تندور تھا چھت پر. ٹھیک. تو پھر اس کے بعد استاد جی کے ساتھ چلے گئے چھت پر, اور جولائی کی سخت گرمی, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تو کھڑا نہیں ہوا جاتا. بالکل ایسے ہی. تو وہاں پر استاد جی نے پہلے 40 بندوں کی دال چنا, ان کی بڑی زبردست, اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ تھا, تو وہ بنائی, اور پھر 40-42 لوگوں کی روٹیاں اپنے ہاتھ سے بنائی. اللہ اکبر. میں بالکل ساتھ کھڑا تھا, مجھ سے اس گرمی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا, اور اتنا بڑا انسان اور اتنی عاجزی. ان سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا ہماری کلاس کے دوران ہی نا, کہ حضور آپ کا بیٹا نہیں ہے. بھائی کا تو ہمیں پتہ تھا کہ استاد جی کے بھائی نہیں, اکیلے ہی ہیں. تو پوچھا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو قبلہ استاد جی فرمانے لگے کہ یہ سارے میرے بیٹے ہی تو ہیں. سبحان اللہ. اتنا پیار ان طلباء سے کہ اپنے بیٹوں جیسا ان کو سمجھتے تھے, اور 40-42 بندوں کا کھانا بنا کر ان کو کھلانا, اور اتنا عظیم انسان, یہ جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں ان کی روح پر فرمائے, انہیں آسودگی ہو وہاں پر. اور یقیناً وہ روح جو ہے وہ جنت کی روح تھی, تو جنت کی طرف پر لوٹ گئی. تو خالد صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, تو اگر مناسب سمجھیں تو خالد صاحب کا ہی کوئی پڑھا ہوا کلام سنا دیں. میں سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک بات کروں گا
کہ عرصہ ہی ہو گیا مجھے خالد صاحب کے کلام پڑھے ہوئے. یہ بھی اس بڑی کی وجہ جی میں اس کی وجہ دیتا ہوں کیونکہ جب آغاز میں نے قبلہ کو سننا شروع کیا تھا تو میں ہر وقت ان کے کلام، اور اس وقت میں نے ان کے کوئی مطلب کہ 100 سے زیادہ کلام ان کے یاد کر لیے تھے اور اپنے پاس ایک لسٹ بھی بنائی تھی. ٹھیک ہے، کیا بات. تو میں ان کے کلام پڑھتا تو اکیڈمی جانے سے پہلے نا، کیونکہ ان کو مکمل ہم نے یاد کر لیا تھا اپنے مطلب مطابق، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے خالد صاحب کو حفظ کر لیا، اب میں خالد حسنین بن گیا، میں بن گیا. تو وہاں پر جا کے پتہ چلا کہ ہم ابھی یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری اسکیل کی جو ہے نا گلے کا جہاں پر اختتام ہوتا تھا وہاں سے ان کا آغاز کرتے تھے. اور وہ چیزیں وہاں پر اکیڈمی میں ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے، جو ہم محفل میں نہیں ہوتے تھے. تو خیر جو پہلا لیکچر تھا نا قبلہ استاد جی کا، وہ اسی پر تھا کہ بیٹے اپنا اعظم چشتی صاحب ایک ہی تھے، سید منظور کنین شاہ صاحب ایک ہی تھے، خالد حسنین ایک ہی ماں نے پیدا کیا، دوسرا نہیں ہونا پیدا. انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ اپنی پہچان بنائیں. لوگوں نے، آپ نے اگر میرے کلام پڑھنے ہیں یا میں نے اگر بڑوں کے کلام پڑھنے ہیں تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یار کاپی سے بہتر ہے اوریجنل چیز کو سن لیا جائے. بالکل ٹھیک، بالکل. آپ محنت کریں، آپ اپنی جو ہے وہ لیگیسی لے کر چلیں. ٹھیک ہے، بے شک کمپوزیشنز یہی ہوں، میری ہوں یا بڑوں کی ہوں، لیکن آپ کلام نہیں لے کر آئیں. بالکل ٹھیک. تو اب مجھے جو یاد ہے میں کچھ بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے. جی ٹھیک. تو پھر ہم یہاں سے آغاز دوبارہ کریں گے.